सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने ताजरों के मुतालबात मान लिए। सिंध हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी है। मार्केट्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। दुकानदार और गाहक दोनों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। सिंध हुकूमत ने ताजरों के मुतालबात मान लिए हैं। सिंध हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी है। ताहम मार्केटों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। दुकानदार और गाहक दोनों के लिए ताजिर रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया गया था कि कारोबारी औकात रात 8 बजे तक बढ़ाए जाएँ। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने हुकूमत सिंध के मार्केट्स का टाइम बढ़ाने के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। अतीक मीर का कहना है कि हुकूमत ने ताजिरों का दिल जीत लिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध ने बर वक्त ये फैसला तब्दील करके ताजिरों के दिल जीत लिए। एक बहुत बड़ा एक इबहाम पैदा हो गया था, बहुत मुश्किलात की सूरत हाल थी जिसमें सड़कों पे रश बढ़ गया। 6 बजे से पहले ख़रीदारी और उसके बाद घरों में पहुंचना, दुकानों का बंद होना, दफातर के लोगों का घरों के लिए सफ़र करना, एक ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा एक गुंजान सूरत हाल पैदा हो गई थी। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हुकूमत सिंध का मैं मशकूर व ममनून हूँ और मैं इस्तदा करता हूँ कि अगर फ़ैसला साजी के मयार को बेहतर बनाना है तो कोई भी फ़ैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली जाए ताकि इस किस्म का कोई बहम पैदा ना हो, कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। कराची के मज़ीद इलाकों में ब्रॉडर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुलबर्ग, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची के इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का नफाज आज से 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के मज़ीद इलाकों में ब्रॉडर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। गुलबर्ग, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची के इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का नफाज आज से 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हैं। जावेद कायम खानी बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त और लॉकडाउन नाफिज करने के बाद इकदाम क्या किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो अगर लॉकडाउन की बात करें तो लोग जो है इससे नाआशना से दिखाई देते हैं। कहते हैं कि क्या लॉकडाउन और क्या जो है वो कोरोना है। लोगों की आमदोरफ्त उसी तरह जारी है। इस वक्त हम ज़िला वस्ती के इलाके लियाकताबाद के अंदर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो देख सकते हैं कि ये इस वक्त हम मेन जो है वो लियाकताबाद चौरंगी पर मौजूद है। लियाकताबाद 10 नंबर का इलाका है। बड़ी तादाद के अंदर मुसाफिर अपनी बसों के और गाड़ियों के इंतज़ार में मौजूद है। एक एक बाइक पे 3-3 लोग देख सकते हैं सफ़र कर रहे हैं। कोई मास्क को पहन रहा है, कोई नहीं कर रहा। हत्ता दुकानें जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से 6 बजे के बाद जो नए अकामात आए हैं वो दुकानें तो बंद करा दी गई हैं, लेकिन उसके अलावा नकलो हरकत जो है वो काफ़ी तादाद में देखने आई है। तो ज़िला वस्ती के जो 4 इलाके बताए गए हैं, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद शामिल है। इसके अंदर इन इलाकों में जो है वो अब तक पुलिस की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम तो नहीं देखने में आए, ना ही कहीं पर बैरियर्स लगाई गए, ना कहीं रुकावट लगाई गई। लेकिन आज से जो है 7 बजे से ये जो शुरू हुआ था लॉकडाउन का सिलसिला, स्मार्ट लॉकडाउन, ये 10 दिसंबर तक रहेगा और 7 बजे के बाद जो है ये सख्ती आएगी इस स्मार्ट लॉकडाउन में। SOPs पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद कराने को यकीनी बनाया जाए। लेकिन शहरी जो है वो हुकूमत के SOPs हो, अहकामत हो या उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो, उसे किसी चीज़ दिखाई नहीं देती और लोग आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। नकलो हरकत देखने में आ रही है और इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दी गए, लेकिन ना ही किसी गली को, ना किसी सड़क को बंद किया गया, ना ही किसी बड़ी मार्केट के बाहर जो SOPs के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। शहरी जो आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। ये लॉकडाउन अब तकरीबन अब इस ज़िला वस्ती रह गया था, इस ज़िला वस्ती के भी इन इलाकों में लगा दिया और जो पुलिस है वो स्नैप चेकिंग और दीगर चीज़ें करती हुई दिखाई देती है, लेकिन इंतज़ामिया के लोग जो है वो सड़कों पर ऑन बोर्ड जो है वो इस लॉकडाउन के नोटिफिकेशन के बाद आज दिखाई नहीं दिए। जी ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वालों में सरफराज अहमद, नसीम शाह, आबिद अली, मोहम्मद अब्बास, रुहेल नज़ीर और दानिश अजीज़ शामिल हैं। उधर पाकिस्तानी स्क्वाड के बाज़ अरकान ने आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की है।
عالمی شہرت یافتہ فٹبالر ڈیگو میراڈونا کے انتقال پر پاکستان میں بھی سوگ کی فضا ہے۔ کراچی میں لیاری سے تعلق رکھنے والے پاکستانی فٹبالرز کا کہنا ہے کہ میراڈونا کے انتقال سے دنیا فٹ بال کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ آنے والے کھلاڑی میراڈونا کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ عالمی شہرت یافتہ لیجنڈری فٹ بالر میراڈونا کی زندگی کا سفر ختم ہوا۔ میراڈونا کے انتقال پر پاکستان میں بھی سوگ کی فضا ہے۔ کراچی میں پاکستان فٹ بال سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی کہتے ہیں میراڈونا ایک عظیم فٹ بالر تھے جنہوں نے دنیا فٹ بال پر راج کیا۔ میں نے جیسے کہ ان کو دیکھا تھا کھیلتے ہوئے اور مجھے ان کا گیم بھی اچھا لگتا تھا، اور جب کل میں نے پوسٹ دیکھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں ایک شاکڈ ہو گئی۔ وہ واحد پلیئر تھے جو سولو گیم پہ جانے جاتے تھے، مطلب اس نے اکیلے ہی ایک ورلڈ کپ کو اپنے ملک کے نام کروایا۔ پاکستان کے سینئر فٹ بالر اور جافا اکیڈمی کے کوچ ناصر عرب کہتے ہیں میراڈونا کا انتقال فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ان کے کھیل کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میراڈونا کوئی نہیں آئے گا تو اس ٹائم پہ کافی نئے کافی پلیئرز ہیں کھیل رہے، تو اس ٹائم پہ جو جتنا آپ بولیں گا کہ میراڈونا یہ بہت بڑا گریٹسٹ لیجنڈ، یہ ویری پورا ورلڈ سیڈ ہو گیا ہے۔ لیاری سے تعلق رکھنے والے فٹ بالرز کا کہنا ہے کہ میراڈونا ایک آئیڈیل پلیئر تھے، ان کے کھیل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اگر انہیں بک آف فٹ بال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ عادیہ ناز، 24 نیوز، کراچی۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ حکومت کی ناقص پالیسی خزانے پر بھاری پڑنے لگی۔ شوگر ملز میں گنے کی کرشنگ شروع ہوتے ہی چینی کا ریٹ کم ہو گیا، جس کے باعث درآمد کی گئی چینی گوداموں تک محدود ہونے لگی۔ حکومت نے نقصان سے بچنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر صرف درآمدی چینی فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راولپنڈی میں موسم سرما کی بارش، سردی بڑھ گئی، گیس کم ہو گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم ہو گیا۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ عثمان جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ راولپنڈی میں سردی کے آتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ راولپنڈی لیاقت باغ اور کمیٹی چوک کے اطراف علاقوں سمیت اڈیالہ روڈ، خیابان سر سید، ولایت ہومز، مسریال روڈ سمیت متعدد علاقوں میں گیس کا بحران جاری ہے۔ گیس کی قلت کے باعث شہری سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ناشتہ روٹی ہوٹل سے منگواتے ہیں۔ گیس نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو تو بہت مسئلہ اور بہت پرابلمز ہو رہی ہیں، اور روٹیاں وغیرہ ہمیں ہوٹل سے منگوانی پڑتی ہیں، بچے آتے ہیں، ناشتہ وغیرہ بھی باہر سے آتا ہے ہم لوگوں کا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ گیس کا بل بھی ہزاروں میں آتا ہے مگر گیس نہیں آتی۔ دن کو تو سارا دن ہی نہیں رہتی، لوگ کہتے ہیں کہ 2-2:30 بجے کی رات کو آتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ صبح اٹھو نماز کے لیے تب گیس نہیں ہوتی، کھانا ہم لکڑیاں جلا کے بناتے ہیں، سلنڈر پہ بناتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت گیس کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے مسئلہ حل کرے۔ کیمرامین نوید شیخ کے ساتھ عثمان جاوید، 24 نیوز، راولپنڈی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم اور فوجی قیادت نے اتفاق کیا کہ کراچی پیکج پر جلد از جلد کام ہونا چاہیے۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزراء سندھ حکومت پر ملبہ ڈالتے رہے۔ سندھ حکومت کے بارے شکایات پر عسکری قیادت نے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم اور فوجی قیادت نے اتفاق کیا کہ کراچی پیکج پر جلد از جلد کام ہونا چاہیے۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزراء سندھ حکومت پر ملبہ ڈالتے رہے، جبکہ سندھ حکومت کے بارے میں شکایات پر عسکری قیادت نے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی بھی کراتی ہے۔ یہ اہم اجلاس جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر غور کیا گیا۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ اویس، اس سلسلے میں کیا کوئی اہم فیصلہ بھی کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ عسکری اور جو سول قیادت ہے وہ کراچی پلان کے حوالے سے آج سر جوڑ کر بیٹھی، اور جتنے بھی جو کنسرن جو منسٹر تھے اور جو دیگر جو سٹیک ہولڈر تھے ان کی طرف سے جب پریزنٹیشنز دی جا رہی تھی تو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ خود وزیر اعظم سمیت جو ہے آرمی چیف نے بھی جو ہے خود بریفنگ کے دوران جو ہے وہ کوشچن کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تفصیلی جو ہے وہ آگاہ کیا جائے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں، جو 3 فیزز کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس میں K4 سرکولر ریلوے، اور اس کے ساتھ سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ جو نالے ہیں، جو 3 بڑے نالے ہیں اس کے جو ارد گرد جو کمیونٹی ہے
جن کو خالی کروانا ہے، اور اس کے بعد ان کی ری سیٹلمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ڈرینیج کے جو معاملات ہیں، سالڈ ویسٹ کے جو پروجیکٹس ہیں، ان پر تفصیلی جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بات کی ہے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب بریفنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو وزراء ہیں ان کی طرف سے سندھ گورنمنٹ پر بار بار جو ہے وہ ملبہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عسکری قیادت نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور سندھ گورنمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے آپ بے فکر رہیں، اور اس کو پرسو ہونا ہے۔ اب قوم نے دیکھنا ہے کہ حقیقتاً کیا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 جو پروجیکٹس ہیں اور اس کی جو فائنینسنگ ہے اس پر ڈیٹیل بات ہوئی ہے، جو 3 مرحلے ہیں اس میں کراچی پلان جو ہے وہ جو ہے اس کی تکمیل ہوگی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو ری سیٹلمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے تجاوزات کو خالی کرانے کے حوالے سے، جو دیگر معاملات ہیں اس پر ایکشن کے حوالے سے ہدایات کی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بہت جلد جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے کو ملے گی۔ جو 3 فیزز بتائے گئے ہیں وہ لانگ ٹرم کے فیزز ہیں، جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے کام ہوگا۔ بہت شکریہ اویس کانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مریم نواز نے جاتی عمرہ میں صحافیوں سے ملاقات میں غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز وفاداری کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں۔ جس طرح کے ملک کے حالات ہو چکے ہیں اس میں حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ عمران خان کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ لوگ اس کو الزام دیں۔ نواز شریف نے ملتان جلسے میں شرکت کی ہدایت کر دی ہے۔ کشمیر کا مقدمہ ہار چکے اور اب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ مریم نواز نے جواب دیا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اٹک جیل میں فنگس والی ادویات کھانے پر مجبور تھیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی مریم نواز نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنی وفاداری کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہو چکے ہیں اس میں حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اور عمران خان کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ لوگ اس کو الزام دیں۔ نواز شریف نے ملتان جلسے میں شرکت کی ہدایت کر دی ہے۔ تنخواہیں نہ ملنے پر اسلام آباد میں میٹرو بس کے ملازمین کا دھرنا 6 گھنٹے سے جاری ہے۔ ملازمین کی ہڑتال کے باعث بس سروس معطل ہے۔ تفصیلات جانیں گے بلال ورک سے۔ بلال اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں اسلام آباد کے آئی جی پی روڈ پہ موجود ہوں، جہاں پہ میٹرو ٹریک پر دن 2:30 بجے سے جو ہے میٹرو ملازمین، جو ٹکٹنگ ملازمین ہے اس کی جانب سے یہاں پر دھرنا دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ فیضان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ابھی تک مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، کوئی مذاکرات کرنے آئے ہیں؟ آج ہمیں 3 ماہ ہو گئے ہیں، سیلری کا مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی۔ دوسری بات، ابھی ہمارے سینئر ذات آئے ہیں HR کے، منیز صاحب آئے ہیں، وقاص صاحب آئے ہیں، وہ آج بھی آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 مہینہ مزید دو۔ تو اب ہم خود بتائیں کہ 3 مہینے کے بعد 1 مہینہ اور ان کو بھی ٹائم دیں، تو اس سے تو ہمارے گھر کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں۔ ہمارا تو اب اگلا لائحہ عمل یہ ہے کہ جب تک ہماری تینوں سیلری کلیئر نہیں ہوتی، جو ہمارے 5,000 روپے ڈیڈکٹ جو ہوئے ہیں وہ ہمیں واپس نہیں مل جاتے، اور ہمارے ساتھ ایک سیلری جو بھی مطلب سیلری نیکسٹ آئے گی اس کی فکس ڈیٹ وہ بھی ریٹرن میں ہمارے ساتھ نئی ڈیٹ فکس کرتے، تب تک ہم لوگ آپریشن سٹارٹ نہیں کریں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ بے شک ہم پہ یہ لاٹھی چارج کریں، ماریں، جو مرضی، ہم یہاں پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، پر لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں ہم لوگ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا اگر رات یہاں پہ رکنی پڑی تو ہم یہاں پہ رات بھی یہاں پہ رکیں گے، لیکن آپریشن جو ہیں میٹرو بس کے آپریشن وہ بحال نہیں ہونے دیں گے۔ بلال ورک بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے فلیگ مارچ اور سرچ آپریشن کیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق آپریشن میں موٹر سائیکل اسکواڈ اور النساء فورس بھی شامل تھی۔ آپریشن میں مشتبہ افراد کا بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے کرمنل ریکارڈ چیک کیا گیا۔ آپریشن کورنگی، لانڈھی، گلشن اقبال اور گلستان جوہر سمیت دیگر علاقوں میں کیا گیا، جس میں موٹر سائیکل اسکواڈ اور النساء فورس بھی شریک تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے فلیگ مارچ اور سرچ آپریشن کیا۔